हालेलुया। हम वेलकम करते हैं आपको आज की इस मीटिंग में कि यीशु मसीह आज इस मीटिंग के ज़रिए, इस प्रचार के ज़रिए, इस कलाम इक़दस के ज़रिए आप तक ब्लेसिंग पहुँचे और आप ब्लेसिंग को रिसीव करें। जब आप कलाम को ध्यान से सुनेंगे, अपना विज़डम खोलेंगे, अपना ज़हन खोलेंगे और कलाम को रिसीव करेंगे, अपना हार्ट खोलेंगे और हार्ट में इस कलाम को रखेंगे, तो यकीनन आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होगी, आपके घराने के लिए ब्लेसिंग का कारण होगी और आप पाक रूह से भरते जाएंगे। जब हम उसके वर्ड को, मैन ऑफ गॉड के वर्ड को रिसीव करते हैं, ग्रैब करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो यकीनन खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, क्योंकि आपकी सोच ही अप्रोच बनती है। जब आप कुछ खुदा के लिए करेंगे, आपकी स्टेटमेंट जो होगी वो खुदा के लिए होगी, तो यकीनन आप ब्लेसिंग हासिल करेंगे। जब हम रूत की किताब को पढ़ते हैं तो रूत की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्लेसिंग का कारण बनी रूत के लिए भी, बल्कि जिससे उबैद पैदा हुआ। रूत ने कहा अपनी सास नोमी से कि अगर मैं वापस चली जाऊंगी तो मुझे यहोवा की महिमा करने को नहीं मिलेगी, मुझे खुदावंद की तारीफ करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उसके माँ बाप थे, जो उसके बहन भाई थे रूत के, मुआबी थे। और मुआबी बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो मुआबी हैं, लोग हैं, खुदा को उनसे नफरत है। खुदा को इसलिए उनसे नफरत है कि वो बाप और बेटी के मिलाप से जो थे मुआबी कौम पैदा हुई सी। हम इस बात को भूलना नहीं है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों की परख होती है, पहचान होती है और हम इन चीज़ों को पहचान पाते हैं। रूत कहती है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो मुझे यहोवा की तारीफ करने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके जो पिछले लोग हैं, जो उसके माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, वो बुतों को मानने वाले हैं और खुदा को बुतों से नफरत है, मुआबी कौम से नफरत है, मुआबी लोगों से नफरत है। इसीलिए रूत ने कहा कि मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी। उसने ये डिसीजन लिया और स्टेटमेंट दी। जब आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुदा भी आपको ब्लेस करता है। आप अच्छे क्रिश्चियन होंगे, लेकिन अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं, आप ब्रेक हैं, आप खुदा के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, आपकी जो स्टेटमेंट है वो खुदावंद के अंगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, आप मुखालफे मसीह हैं और आप मसीहत में नहीं चल रहे, आपने मसीहत के साथ वाकफियत नहीं है, तो इसीलिए आप ब्रेक हैं और आप खुदा के नज़दीक नहीं हैं। और जब तक आप खुदा के नज़दीक नहीं जाएंगे, खुदा भी आपके नज़दीक नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका वादा है कि तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। रूत ने जब स्टेटमेंट दी तो खुदा उससे खुश हुआ और रूत नोमी के साथ वापस अपने शहर बैतलहम में आई। रूत की किताब पढ़ें तो जो मलयून और कलयून का मतलब है, दोनों ही, मैं आप अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़े रूत की किताब को, तो जो उसका हस्बैंड था नोमी का, अली मलक, उसके दो बेटे थे मलयून और कलयून। जब हम दोनों के नाम की डेफिनेशन को मालूम करते हैं तो पता चलता है कि एक का नाम बीमारी है और एक का मतलब दुख है। यानी मलयून का मतलब बीमारी है और कलून का मतलब दुख है। यानी दोनों में इतना, नामों में इतनी, आप जानते हैं कि नामों में बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग छुपी हुई। अगर आपका नाम अच्छा है, जिस तरह के यकूब का नाम था असराइल, तो उसमें ब्लेसिंग थी। आप शमाउन का नाम बदलकर खुदा ने पतरस रखा, इसका मतलब है कि पतरस एक पत्थर यानी कोने के सिरे का पत्थर, एक चट्टान यानी मजबूत। जब आप नामों के मतलब को समझेंगे कि आपके नाम का जो मतलब है कितना मजबूत है, तो आप जान सकेंगे। जब उसके बाप अली मलिक ने उन बेटों के नाम रखे तो उसने सोचा नहीं होगा, उसने जाना नहीं होगा कि नाम की वैल्यू क्या है। जब वो नाम की वैल्यू जानता तो यकीनन वो अपने दोनों बेटों के नाम अच्छे रखता। जब वो एक का नाम दुख हो, एक का नाम बीमारी हो, तो वहां ब्लेसिंग कहाँ से आएगी। और दूसरा, उनका डिसीजन गलत निकला। बाइबल बयान करती है कि जब बैतलहम में काल पड़ा और रोटी की कमी हुई तो उन्होंने बैतलहम को छोड़ दिया और मुआब में चले गए। और मुआब में गए और दोनों बेटे और उसका पति नोमी का, तीनों शख्स, जो 3 डेथ हो गई, तीनों लोग मर गए। जब उनको पता चला, जब
وہاں سے انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس کی جٹھانی تھی روت کی، جو اس سے بڑی تھی، وہ اپنے پچھلوں کے پاس چلی گئی، اور جو روت تھی وہ نومی کے ساتھ واپس آئی۔ بائبل بیان کرتی کہ جب اس نے ایسا ڈیسیژن لیا کہ میں اپنی ساس کے ساتھ جاؤں گی تاکہ مجھے یہوہ کی مہما کرنے کو ملے۔ مہما، پرستش کرنا، ورشپ کرنا اتنا بڑا آپ کی زندگی میں ایک سمجھ لے کہ بلیسنگ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب داؤد ورشپ کرتا تھا تو خدا کی روح داؤد پر آتی تھی اور ساؤل سے بری بدرو جاتی تھی۔ ورشپ کا اتنا بڑا بھاری بلیسنگ ہے کہ آپ کی زندگی میں کنٹینیو ہوتی ہے، وہ بریک نہیں ہوتی جب آپ ورشپ کرتے ہیں روح اور سچائی سے۔ آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح کنویں پر بیٹھے تو سامری عورت سے کیا کہا یسوع مسیح نے؟ اس سے کہا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کریں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ پرستش کو ہم سمجھیں۔ روت نے سمجھا کہ مجھے خدا کی مہما کرنے کو نہیں ملے گی، پرستش کرنے کو نہیں ملے گی۔ اس نے یہ ڈیسیژن لیا، اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں اپنی ساس نومی کے ساتھ جاؤں گی، تو وہ بیت الحم میں آئی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے وہ کام کیے جو عورتوں کو کرنے مناسب نہیں تھے، یعنی اس نے دیہڑی کرنا شروع کی، اس نے کام کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی بوڑھی ساس سے کہا کہ تو گھر بیٹھ اور میں کمائی کر کر لاتی ہوں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب آپ اچھا ڈیسیژن لیں گے تو خدا بھی آپ کی لائف میں اچھی بلیسنگ کو اتارنا شروع کر دے گا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ اس کھیت میں پہنچی جو بوز کا کھیت تھا، اور جب اس کھیت میں پہنچی تو جب اس نے وہاں کام کرنا شروع کیا تو بوز کی فیور اس پر آئی، بوز کی رسپیکٹ اس پر آئی۔ اس نے روت کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟ اس نے اپنے نوکروں سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو اس کے نوکروں نے بتایا کہ یہ نومی کی بہو ہے جو مواب سے واپس آئی ہے، یہ موابی لڑکی ہے، لیکن اس نے وفاداری اپنی ساس کے ساتھ دکھائی ہے، اپنے اسرائیل کے خدا کے ساتھ دکھائی ہے۔ تو جب بوز کو یہ پتا چلا تو اس کی جو رسپیکٹ تھی وہ روت پر آئی، فیور روت پر آئی۔ اس نے روت سے کہا کہ تو میرے پانی میں سے پانی پیے گی اور میرے جوانوں کے ساتھ تو بھی کھانا کھائے گی۔ یہ بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ اپنے نوکر کو نہیں کہتے کہ آ میرے بچوں کے ساتھ مل کر کھا، آ میرے نوکروں کے ساتھ مل کر کھا۔ بوز جب اس کو پتا چلا کہ یہ ایک موابی عورت ہے تو بوز نے اس کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دی۔ وہ رسپیکٹ روت کی لائف میں کیوں آئی؟ کیونکہ اس نے زندہ خدا کی مہما کرنی شروع کی، اس نے زندہ خدا کو ماننا شروع کیا۔ اتنی ڈسکرجمنٹ کے رہنے کے باوجود، مشکل میں رہنے کے باوجود اس نے یہوہ کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس نے یہوہ کی مہما کرنی نہیں چھوڑی۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، آپ پیچھے مڑ گئے ہیں، آپ بریک ہو گئے ہیں، آپ نے خدمت چھوڑ دی ہے، سیوا چھوڑ دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شیطان نے گھیر لیا ہے۔ اور اگر آپ مشکلوں کے باوجود، اتنی ڈسکرجمنٹ کے باوجود آگے چلے ہیں، ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم مرے یا جیے، اڑے رہیں اور کھڑے رہیں، خدا کی مہما کرتے رہیں، اور ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا اور آپ کو بلیس کرے گا اور آپ کو وہ برکتیں دے گا جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی۔ یہ خدا کی ہابی ہے کہ جب آپ اس کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، مشکلوں کے باوجود، اسٹرگل کے باوجود، سفر کے باوجود، تو خدا آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ خود آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ جب وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا تو پھر آپ کو کوئی گرا نہیں سکے گا۔ وہ خدا ہے، وہ یہوہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ پہلے آپ نے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ روت اپنی ساس کے ساتھ وفادار رہی، وہ خدا کے ساتھ وفادار رہی، وہ آئی بیت الحم میں، اس نے وہی کام شروع کر دیا، خدا کی مہما کرنا، اپنی ساس کی باتوں کو فالو کرنا، ماننا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ جو میری ساس نومی ہے یہ زندہ خدا کو ماننے والی ہے۔ جب آپ زندہ خدا کی پرستش کریں گے، اس کی مہما کریں گے، اس کے ساتھ سٹیٹمنٹ کے ساتھ چلیں گے، آپ جب کہیں گے کہ اے خداوند جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تو یقیناً اس کی مرضی آپ کی لائف میں پوری ہوگی، کیونکہ آپ خدا کا مقدس ہیں۔ ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ پترس جو تھا وہ بھی ایک ٹائم آیا کہ اس نے انکاری کی یسوع مسیح کی، لیکن وہ دوبارہ چنا گیا۔ آپ چنے جانے والے ہیں، آپ اٹھا کھڑے کیے جانے والے ہیں۔ اگر آپ اس کلام کو اپنے ہارٹ میں رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں اور خدا کے خلاف نہیں جاتے بلکہ خدا کے ساتھ اپنی سٹیٹمنٹ کو ملاتے ہیں کہ ہم خداوند تیرے ساتھ ہیں، ہم ابلیس سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب فوجی جو ہوتا ہے،
جو فوجی کا افسر ہوتا ہے وہ اس کو خالی ہاتھ لڑنے نہیں بھیجتا، وہ دیش کو جس طرح کا آگے ملک ہوتا ہے، جس طرح کی آگے کنٹری ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ہتھیار دیتا ہے۔ اگر اگلی کنٹری کے پاس 780 میں جو کچھ بھی ہتھیار ہوتے ہیں اگر وہ ہے تو وہ آپ کو بھی ویسے ہی ہتھیار دے کر بھیجے گا۔ اور خدا نے آپ کو ابلیس کے خلاف ایسے ہتھیار دیے ہیں کہ آپ لڑ سکیں، اس پر غالب آ سکیں۔ یسوع مسیح نے کہا نہیں کہ تم ابلیس پر غالب آؤ گے، پھر ہم کیسے نیچے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں غالب آنا ہے۔ جس طرح داؤد کہتا ہے کہ تو شیر تے سپ لتاڑے گا، پھر بچے اجگر بھی۔ آپ اجگر کو لتاڑنے والے ہیں، آپ اجگر کو روندنے والے ہیں، آپ اس اثردھا کو نیست و نبود کرنے والے ہیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا کے قوانین میں رہیں گے، آپ اس بات کو یاد رکھیں، خدا اپنے قوانین سے باہر آ کر کام نہیں کرتا، وہ اپنے قوانین میں رہتا ہے۔ اسی لیے اس نے آپ کو کلام دیا ہے، اس نے وہ مینجمنٹ کا خدا ہے۔ اگر آپ اس کی مینجمنٹ میں رہیں گے تو وہ آپ کو اونچا کرے گا، بلند کرے گا، سرفراز کرے گا۔ اگر آپ اس کی مینجمنٹ سے باہر جائیں گے تو آپ کو وہ کبھی سرفرازی نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے قانون کو نہیں توڑتا۔ ہمیشہ انسان خدا کے قانون کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ خدا اپنے قانون کو نہیں توڑتا، خدا اپنے قانون کو آپ پر لاگو کرتا ہے کہ آپ بچیں، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہلاک ہوں۔ ہلاکت آپ کی چوائس ہے، آپ چوائس کرتے ہیں ہلاکت کو، خدا نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم روت کی طرح بلیسنگ کو حاصل کریں، بلیسنگ کا کارن یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں، آپ خدا کی سٹیٹمنٹ کو اپنے اوپر لیں اور اس کو پورا کریں، اس کے وعدوں پر توکل کریں، کیونکہ جو توکل کرتے ہیں خداوند پر وہی آگے چلتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، جس طرح کا وقت چل رہا ہے، آخری وقت ہے، آپ جانتے ہیں کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ بہت سے کرائسس آئیں گے اس دنیا میں۔ سب سے بڑا جو فیڈ کا کرائسس ہے وہ آئے گا، یعنی کھانے پینے کا کرائسس آئے گا اس دنیا میں۔ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سیلاب آئے ہیں ملکوں میں، کنٹریوں میں، پانی کے ریلے جا رہے ہیں اور گاؤں کے گاؤں بستیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ آپ اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جب فصلیں تباہ ہو جائیں گی، جب کھیت تباہ ہو جائیں گے تو کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ کھیتوں میں سے ہی نکلتا ہے بیج۔ یہ بیج ہے، یہ آپ کے لیے کلام ہے کہ آپ کے دل میں یہ کلام بویا جا رہا ہے، یہ ایک بیج ہے۔ جب یہ آپ کے اندر گرے گا، آپ اسے اگنے کے لیے جگہ دیں گے، آپ اس کو فالو کریں گے کلام کو، تو یقیناً آپ بچیں گے۔ جب یہ اگے گا تو یہ پھل لے کر آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو دانیال تھا، اسے جب شیروں کی مانگ میں پھینکا گیا تو شیروں نے اسے منہ نہیں لگایا، کیونکہ یہوہ خدا نے شیروں کو آواز دی کہ یہ بیج ہے۔ تو جب آپ بیج ہی کھا جائیں گے، جب آپ بیج کو اگنور کر دیں گے، پھینک دیں گے، تو آپ فصل نہیں لے سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جانور سمجھ گئے اس بات کو، انہوں نے دانیال کو نہیں کھایا۔ بات سننے والی کہ انہوں نے دانیال کو نہیں کھایا۔ جب صبح کو بادشاہ نے آواز لگائی کہ اے دانیال، تیرے خدا نے تجھے زندہ رکھا ہے، تو دانیال نے کہا کہ ہاں بادشاہ، میرے یہوہ نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دانیال زندہ نکالا گیا، اور جنہوں نے دانیال کی چگلی کی تھی، جو دانیال کے خلاف تھے، انگیز تھے، ان کو بادشاہ نے ساری فیملی کو ان شیروں کے آگے ڈال دیا، اور شیروں نے جی بھر کر کھایا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ ابھی وہ پھینکے بھی نہیں گئے تھے اور شیروں نے ان کی ہڈیاں چبا ڈالی تھیں۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو شیروں کی مانگ سے بچانے والا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ مشکل وقت میں، آپ پر ابلیس حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا، لیکن آپ نے اس اٹیک کو کس طرح جھیلنا ہے، اس اٹیک کے خلاف کس طرح کھڑے ہونا ہے، یہ آپ نے بائبل مقدس سے سیکھنا ہے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اگر آپ نے کھڑا ہونا سیکھ لیا تو یقیناً آپ روت کی طرح سٹرونگ کیے جائیں گے، اور آپ عبید کی ماں بنے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ عبید کون تھا؟ عبید داؤد کا دادا تھا، وہ یسی کا باپ تھا۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ بائبل کی ہسٹری کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے۔ جو بائبل کا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ ہم سب کا خدا ہے، پوری قوموں تو جہانوں کا خدا ہے۔ میری عزیزو، ہم نے
اپنی سٹیٹمنٹ کو بہتر رکھنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کس طرح چلیں گے۔ ہم نے بائبل کو ریڈ نہیں کرنا بلکہ کھانا ہے۔ جب ہم اسے کھائیں گے تو ہمارے اندر بائبل ہوگی، ہم خدا کے ویژن کو سمجھ سکیں گے، ہم خدا کی پلاننگ کو سمجھ سکیں گے کہ ہماری زندگی میں خدا کی پلاننگ کیا ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ خدا کی پلاننگ کو سمجھتے ہیں جن کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ بہت بڑی برکت پائیں گے اور خداوند آپ کو برکت سے نوازے گا۔ آمین۔